बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक और ख़बर आ गई है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक पिछले व्लॉग में कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। ओके, ये तो एक तरफ़ा फ़ैसला था और मतलब ये कि वर्किंग रिलेशनशिप तो इस तरह ख़त्म नहीं होते कि आप मिलने से इनकार कर दें। तो ख़बर ये आई है उसके बाद, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम तकरीबन आप यूँ हिसाब लगाएं कि 7 बजने में थोड़ा वक्त बाकी है और आज तारीख़ है 11 अक्टूबर 2021। मेरी तारीखें भी ख़राब हो गई हैं। देखो 11 अक्टूबर 2021 और तकरीबन 7 बजने को हैं रात के, शाम के, और अभी तक की इस तरह की मेरे पास कोई इत्तला नहीं है। जो मैं देख के बैठा था ये नहीं आपसे बात करने, क्योंकि जहाँ पर मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर कोई इस तरह का वो होता ना सोर्स, कोई टीवी लगा हो या कोई कंप्यूटर खुला पड़ा हो, वो इस तरह का नहीं है। तो जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तब तक, उससे कोई 5 मिनट पहले तक इस तरह की कोई ख़बर नहीं थी कि जनाब के जफ्फियाँ पै गई, ढोल बज गए, लड्डू वंडे गए, सुलह हो गई, तनाव ख़त्म हो गया, मैं और बाजवा भाई इस तरह की कोई अभी तक की इतला नहीं है। इतला जो है वो थोड़ी सी परेशान कुन है। वो परेशान कुन इतला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को कह दिया गया, अच्छा एंज ते फिर सही, आपने नोटिफिकेशन जारी नहीं करना तो ना करें। हमने जो फैसले किए थे ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग्स के, उनके ऊपर मिन्नो अन अमल किया जाएगा। उनके वक्त के तय्युन के मुताबिक हर पोस्टिंग और का जो ऑर्डर हुआ है उस पर चार्ज छोड़ने और चार्ज लेने की तारीख दर्ज है। मिसाल के तौर पर एक साहब हैं, उन्होंने पेशावर जाके फैज़ साहब ने गालबन उनके बारे में कहा जा रहा है कि 21 जो अक्टूबर है 21 अक्टूबर को उन्होंने चार्ज लेना है पेशावर कोर का। तो वो जनरल फैज़ साहब मुतय्यन तारीख के ऊपर जो ISPR के या जो MS ब्रांच है GHQ की, उसने जो ऑर्डर जारी किए हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किया है ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग का, उसके ऊपर जो तारीख लिखी हुई है उसके ऊपर मिन्नो अन अमल किया जाएगा। 1 घंटे का भी डिले नहीं किया जाएगा। 1 दिन की दूरी की बात तो और है, 1 घंटे का डिले जो है वो नहीं किया जाएगा। जो तारीखें लिख दी हैं उस पर काम फौजी अंदाज में जिस तरह होता है रूटीन में वो हो जाएगा। ये बात वज़ीर-ए-आज़म साहब को इनडायरेक्टली बता दी गई है। अब ये आपको चाहे नागवार गुजरे, चाहे आपको गवार गुजरे, चाहे आप नोटिफाई करें, चाहे आप नोटिफाई ना करें, ये इतलात हैं। और ये इतलात जो हैं, इस तरह की इतलात यकीनन जो पाकिस्तान के मुतल्लिका महकमे हैं या मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स या मुतल्लिका इदारे, असल में ना कोई बड़ा लफ्ज़ होता है पाकिस्तान में। इदारे जो हैं दस्तूर के मुताबिक वो हुकूमत है, मुकन्नना है यानी कि पार्लियामेंट है, अदलिया है और इलेक्शन कमीशन है। ऑलमोस्ट 4 इदारे हैं। बाकी तो महकमे ही होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। वो ख्वाब बड़े बड़े महकमे क्यों ना हो जाए, मसलन वापडा को आप इदारा नहीं कह सकते। तो ये पॉइंट मैं सिर्फ ये फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट के तौर पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो अभी की सूरत हाल जो है वो मैंने आपको बता दी। इस बात का मतलब ये है कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब को मैसेज कन्वे किया गया है, ये उनको ये बताया गया है कि आप रूठे सैयाँ रूठे हो, तुमको कैसे मनाऊँ पिया, बोलो ना। इस तरह का कोई सीन नहीं है कि कोई आपको मनाने आएगा, कोई आपको समझाएगा, कोई जनाब आपको कोई मीडिएशन होगी। हमारी तरफ से कुछ नहीं होना, ये आप ही ने जो करना है अगर आपने मतलब इन फैसलों को ओन करना है, अपनी इज़्ज़त बचानी है, तो फिर इनके ऊपर मान जाए। ये रूठने का कोई तरीका नहीं है। अब बात यह है कि अगर हम इसको सादा अल्फाज में इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो फिर ये है कि एक तातुल, जिसको आप कहते हैं ना, डेडलॉक वाली कैफियत पैदा हो चुकी है। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। लीडरशिप का काम ये नहीं होता कि वो कोई तातुल मामलात के ऊपर पैदा होने दे, और पॉलिटिशियन का तो काम ये बिल्कुल नहीं होता। अब पता नहीं इमरान खान साहब जो हैं वो किस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। महज वो अपने जो कह लें कि अनापसंदी का शिकार हैं, या महज
وہ ذاتی مفاد کو، کیونکہ دستور جو ہے وہ کہتا ہے جب وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے دستور کے مطابق تو وہ کہتا ہے کہ میں ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے اوپر مقدم نہیں سمجھوں گا، یعنی کہ میں ترجیح قومی مفاد کو دوں گا، ذاتی مفاد کو نہیں دوں گا۔ اب جو باتیں رپورٹ ہو رہی ہیں اور وہ جو ظاہر ہے وہ رپورٹ سینہ گزٹی ہو رہی ہیں، اور وہ ہو رہی ہیں کہ جو کہہ لیں متعلقہ جو افراد ہیں یا متعلقہ جو منصبدار ہیں، آفیسرز کہہ لیں آپ، یا جو آفس ہولڈرز ہیں جن کے پاس مختلف عہدے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں، اور وہ اپنی پالیٹکس کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے، طول دینے کے لیے وہ مینیپولیٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کو احساس نہیں تھا کہ پاکستان کی اس وقت جو دفاعی ضروریات ہیں، سلامتی کی ضروریات ہیں، وہ کیا تقاضا کر رہی ہیں، اور اس تقاضے کے مطابق متعلقہ جو فیصلے ہونے چاہیے تھے جو کیے گئے ان کو ڈیلے کرنے کی کوشش ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ میرے فلاں فلاں کام جو ہیں وہ اس بندے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ چل رہے تھے تو وہ چلتے رہیں۔ اب جو مطلب پلان جو کہا جاتا تھا وہ کہ جی 10 سالہ منصوبہ، اور وہ 10 سالہ منصوبہ میں اب تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ میں وہ اس پر بہت زیادہ بات نہ کروں، لیکن وہ یہی تھا کہ جی کہ یہ 5 سال بھی عمران خان صاحب کے، اگلے 5 سال بھی عمران خان صاحب کو لانا ہے، تاکہ پاکستان کو اپنی جو کہہ لیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بہتر مفاد میں کیا ہے وہ ہم کریں، کیونکہ پاکستان کی جو 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے پاکستان کے معاملات کو خراب کیا، انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی، کرپشن، یہ وہ فلاں 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 ان کے اوپر یہ ہے الزامات ہیں، تو وہ سمجھتے تھے۔ تو لہٰذا ایک اس طرح کا بندہ چاہیے کہ جو جن کی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ذہنی آہنگی اس قدر ہو کہ ہمیں کوئی مطلب نہ خیالات کی کوئی تفریق ہو، نہ کوئی پلاننگ کی کوئی تفریق ہو، نہ جو کہہ لیں کہ ایگزیکیوشن کے معاملے کے اوپر کوئی رکاوٹ کھڑی ہو، جو ہم بیٹھ کے مل کے پائی فیصلہ کریں کہ نہیں پاکستان کے بہتر حق میں یہ بہتر ہے، تو وہ فیصلہ کر لیا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے۔ اب موسٹلی جو ادارے ہیں، ادارے سے مراد یہی ہے کہ جو پاکستان کے متعلقہ میں جن کو ہم ادارے سمجھتے ہیں بائی ڈیفالٹ وہی ادارے، وہ جو بہتر سمجھتے تھے عمران خان صاحب ان پر آمین کہے جا رہے تھے۔ مطلب یہ کہ بعض اوقات تو یہ بھی ہوا کہ کچھ ڈرافٹس آئے، یہ رپورٹ ہو چکا ہے، اور وہ ڈرافٹس کیا تھے کہ جی کہ فلاں قانون بنانا ہے، اور کابینہ نے منظوری مطلب دے دی ہے، وہ ایجنڈے میں شامل تھے، اور بغیر بحث کیے ہی کابینہ نے اس کے اوپر سائن کر کے آگے بھیج دیے۔ پھر جب شور پڑا، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی میڈیا کو، سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک شور پڑا تھا، تب بھی فواد چوہی صاحب جو تھے وہ وزیر اطلاعات و نشریات تھے، تو جب بہت زیادہ پاکستان کی میڈیا کے اوپر اس کا شور و غوغا ہوا تو پھر وزیر اعظم صاحب نے، اب یہ رپورٹڈ رہی ہے، وزیر اعظم صاحب نے پوچھا کہ یار یہ کیا چکر ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ ہم قانون بنا رہے ہیں، کون بنا رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ کابینہ کا فیصلہ، انہوں نے کہا کابینہ میں تو ڈسکس ہی نہیں ہوا، انہوں نے کہا جی سائن ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یار ان کو کہیں کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہم سے ڈسکس بھی کر لیا کریں۔ تو اس طرح کی بھی باتیں جو ہیں وہ اسی ملک کے اندر ہوئی ہیں، اور کم از کم گفتگو میں وہ ضرور شامل رہی ہیں، لوگوں کی گفتگو میں۔ تو جو محبت تھی، جو ہم آہنگی تھی، وہ اس لیول کے اوپر تھی۔ پھر اچانک سے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے سوچا کہ نہیں یار کہ میرے خیال میں تو جو ہے وہ معاملات اس طرح کے ہونے چاہیے کہ مجھے اگلے 5 سال کے لیے بھی اگر وزیر اعظم بننا ہے، پاکستان کو میں نے اپنے خیالات اور ویژن کے مطابق چلانا ہے، تو پھر اس کے لیے 2-4 کام بڑے ضروری ہیں۔ وہ 2-4 کام کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اتنا جو ہے وہ پھنے خان نہیں چاہیے، اور الیکشن کمشنر تو بالکل نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ سارے کام، یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اپوزیشن کو دبانا ہو، روکنا ہو، عدالتوں کو سمجھانا ہو، عدالتوں کو وہ راہ راست پہ لانا ہو، میں معافی چاہتا ہوں عدالتوں سے یہ بات کرتے ہوئے، تو پھر اس کے لیے پاکستان میں ایک ہی ادارہ ہے جو، یا ایک ہی ایجنسی ہے جو ہمیشہ جس پر الزام آیا کہ جی وہی مینیپولیٹ کرتی ہے، اور وہ شوکت صدیقی صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی درخواستیں اگر آپ دونوں دیکھیں تو وہ یہی الزام لگاتی ہیں، اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ الزام لگ چکے ہیں۔ تو کچھ کہنے والے اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کہ جنرل باجوہ صاحب کی واضح ہدایت کے باوجود
ان کی ہدایات سے انحراف ہوتا رہا اور یہ معاملات اندرون خانہ اسی طرح کر کر چلتے رہے، اور پھر انف از انف ایک وقت آیا کہ باجوہ صاحب کو کہنا پڑا۔ تو خیر عمران خان صاحب اسی ڈگر پر معاملات کو چلانا چاہ رہے تھے، لیکن پاکستان کا مفاد اسی میں تھا کہ پاکستان کے جو کہہ لیں کہ انسٹیٹیوشنز ہیں اور خصوصاً جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اب اس کے چیلنج اتنے بڑے ہیں کہ جب تک کوئی بڑی پولیٹیکل پارٹیاں اس کے ساتھ مکمل طور پر کہہ لیں کہ نیوٹرلائز نہیں ہوتی یا ان کو تنقید کا نشانہ بنانے سے بند نہیں ہوتی، تو پھر وہ جو بڑے چیلنج ہے پاکستان کو، وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان سے نمٹنے کے لیے اخلاقی طور پر کمزور ہوگی۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ڈسٹنس کر دیں، آپ شو کر دیں اور کریٹ کر دیں، اور اس کا بارہا اظہار بھی کیا گیا، لیکن عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ وہ گھسیڑا جائے ہر معاملے میں، کیونکہ صفحہ ایک تھا تو وہ بات نہیں مانی گئی۔ اب وہ عمران خان صاحب کی مطلب بات جو ایک پرسنل وینڈیٹا کہہ لیں، ایجنڈا کہہ لیں، جو بھی آپ نے کہنا کہہ لیں، وہ لے کر چل رہے تھے اس کو۔ اب جب یعنی جنرل باجوہ صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں یہ کام زیادہ ضروری ہیں آپ کے ان مقاصد سے، پاکستان کو یہ چیلنج درپیش ہے، ہمیں یہ کرنے دیں، ہمیں ہمارے کام میں مداخلت نہ کریں، یہ کام ہمیں پتہ ہے ہم نے کس طرح کرنا ہے، آپ کی ایک اپروول چاہیے ہے وہ دے دیں۔ تو عمران خان صاحب اس کو اب انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ ابھی تک کی اطلاع کے مطابق جو میں نے آپ سے گزارش کی، یعنی کہ 7 بج چکے ہیں آلموسٹ، اور سب اچھا کی خبر نہیں آئی۔ خبر جو آئی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وزیر اعظم کو میسج کنوے کر دیا گیا، آپ بے شک ہمارے کسی بھی بندے سے ملاقات نہ کریں، لیکن یہ کام اپنی مقرر کردہ تاریخ کے مطابق جو نوٹیفیکیشن ہم نے جاری کیے ہیں، یہ سارے کام اس کے مطابق ہی ہونے ہیں، منو ان عمل ہونا ہے۔ آپ نوٹیفیکیشن نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جنرل باجوہ صاحب جنرل فیض حمید صاحب متعین تاریخ کو کور کمانڈر پشاور کا چارج لے لیں گے، کمانڈ سنبھال لیں گے، اور جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ کور کمانڈر پشاور کا چارج چھوڑ کر مقرر کردہ تاریخ کے اوپر DGISI کے دفتر کا عہدے کا چارج سنبھال لیں گے، اپنی کرسی پر آ کے بیٹھ جائیں گے۔ اچھا اب یہ دیکھیں نا خبریں کس طرح کی چلتی ہیں کہ آج ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ یار اسلام آباد میں تو یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ جنرل ندیم احمد انجم صاحب جو ہیں وہ آج ISI کے دفتر میں بیٹھ کے انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے۔ تو وہ ابھی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا کیاس کریٹ ہوگا تو پھر اسی طرح کی افواہیں پھیلیں گی۔ کوشش یہ ہے کہ مطلب کہ آپ تک صرف خبر ہی پہنچے، اور جو ادھر ادھر کی ہیں خواہشات اور جو محرومیاں جو خبر کی صورت میں، افواہ کی صورت میں سامنے آتی ہیں، ان سے گریز برتا جائے، چھان پھٹک کر کے پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ٹھیک خبر اپنے طور پر پوری نیک نیتی کے ساتھ خبر درست لگتی ہے، اور ایک آدھ جگہ سے مزید اس کو کاؤنٹر چیک کرنے کے بعد اس کی تصدیق ہوتی ہے، تو آپ کے ساتھ وہ خبر شیئر کی جائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر کرے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ سب کو سوچنا چاہیے کہ یار کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان کا فائدہ کریں، نقصان کریں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔